रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 21 फरवरी 2021 और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक स्पेन में होने वाले मुजाहरों से है। कतलान रैप सिंगर पाब्लो हासिल की गिरफ्तारियों के बाद स्पेन भर में मुजाहरे जारी हैं। एहतजाजी मुजाहरों की लपेट में कतलान दारुल हुकूमत बार्सिलोना है और गुज़िश्ता सब की रात मुतवातर 5वीं रात भी मुजाहरा हुआ। मुजाहरीन ने बार्सिलोना के मरकजी इलाके में कूड़े के कंटेनर्स और जगह जगह रुकावटें खड़ी करके उन पर आग लगा दी और दुकानों की तोड़ फोड़ की और इस इलाके की कुछ दुकानों को लूटा भी गया। मुजाहरीन ने पुलिस पर पथराव किया और बोतलें और दीगर चीज़ें भी फेंकी। जवाबी कार्रवाई करते हुए मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज भी किया गया। बार्सिलोना में पासियो दी ग्रासिया में नाइक, तुस दिस इकबाल और छोटी दुकानदारों को नुकसान पहुंचाया गया। एक तंबाकू की दुकान भी लूटी गई। हुड वाली जैकेटें पहने ग्रुप्स प्लाउ दे मौसीका की इमारत पर भी पथराव किया। बार्सिलोना स्टॉक मार्केट की इमारत पर भी हमला हुआ। मुश्तिल मुजाहिरीन ने बार्सिलोना के एप्पल स्टोर के दरवाज़ों पर नक्शो नगार बनाकर उसका सत्यानाश कर दिया। कलान सियासी जमात एस्केरा रिपब्लिकाना और कुप ने मुश्तरका तौर पर मुतालबा किया है कि तहकीकात की जाए कि रैप सिंगर पाब्लो हासिल की गिरफ्तारी के बाद होने वाले मुजाहरों में मोसेस दे स्क्वाद्रा से क्या गलती सरजद हुई कि फसादात फूट पड़े। एस्केरा रिपब्लिकाना ने मजीद कहा कि पाब्लो हासिल की गिरफ्तारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ भी है। बार्सिलोना की मेयर आदा कोलाओ ने पाब्लो हासिल की गिरफ्तारी के ज़िमन में शहर में होने वाली तबाही की मजम्मत की है। आदा कोलाओ ने सिक्योरिटी फोर्सेस की हमायत की। पाब्लो हासिल को मंगल के रोज़ हिस्पानवी शाही ख़ानदान और रियासती अदारों की तौहीन करने के इल्ज़ाम में 9 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। मुजाहिरीन पर पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई। स्पेन की नेशनल पुलिस के एहलकारों ने यूरोपोल के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई में 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और अलीकांते और वालेंसिया रीजन में कायम एक बैनुल अक़वामी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दिया जो रूसी और पोलिश नज़ाद ख़वातीन का जिनसी इस्तेहसाल करता था और उनकी ट्रैफिकिंग में मुलव्विस था। इस ऑपरेशन में पुलिस के 100 से ज़ायद एहलकारों ने हिस्सा लिया, जिसमें अलीकांते से 10, वालेंसिया से 6 और पाल्मा से 1 मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और 2 ख़वातीन को उनके चुंगल से आज़ाद करवाया गया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 16,000 यूरो नकद, 2 गाड़ियाँ, 3 टेलीफोन टर्मिनल्स, 5 लैपटॉप, जेवरात, जाली दस्तावेजात और जाली बैंक कार्ड बरामद हुए। तलाशी के दौरान पुलिस को भंग के 300 पौधे और 40 किलो सूखी हुई भंग मिली। जाली क्रेडिट कार्ड और वर्चुअल करेंसी मिली, जिसके ज़रिए से इन लोगों ने होटल्स में क़याम किया और नाजायज़ रकम को इकट्ठा किया। स्पेन के शहर वालेंसिया के गांव होर्ता वालेंसिया में एक सुपरमार्केट में काम करने वाले एक 30 साला वर्कर ने एक 90 साला मामर खातून से 5,149 यूरो हथिया लिए। मुलजिम ने मामर खातून के बैंक कार्ड की अपने मोबाइल से तस्वीर बना ली और इस कार्ड से 5,000 यूरो की खरीदारी कर डाली। इस वाक़े की जब तहकीकात की तो पता चला कि मामर खातून के अकाउंट से खरीदारी की और 5,149 यूरो का नुकसान पहुंचा दिया। स्पेन के शहर बार्सिलोना के डिस्ट्रिक्ट सान मार्ती में पुलिस मोसेस दे स्क्वाद्रा ने एक 35 साला शख्स को सड़क पर सोए हुए एक होमलेस शख्स पर तशद्दुद के हमले के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने बेघर शख्स को छड़ी से मारा और पीटने के बाद उसके चेहरे पर मुक्कों से बारिश कर दी, जिससे उसके चेहरे पर शदीद चोटें आईं। मुतासरा शख्स ने बताया कि एक शख्स ने उसके चेहरों पर मुक्के और टांगों पर छड़ी से मारा। उसने ये बताया कि हमलावर मोसेस दे स्क्वाद्रा के पहुंचने से कबल फरार हो गया था। बाद अज़ां पुलिस ने मुलजिम को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया है। आदल तंदूरी रेस्टोरेंट बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। पुलिस मोसेस दे स्क्वाद्रा ने एक पुरतशद्दुद डकैती के मरकजी मुलजिम को मोटरवे आप सियते के मोन्सेनिसो सर्विस
ایریا میں اس وقت گرفتار کر لیا جب نامعلوم ملزمان نے ایک ٹورسٹ خاتون سے زیورات سے بھرا ہوا بیگ چھین لیا تھا۔ زیورات کی مالیت 4 لاکھ یورو تھی۔ واردات کے دوران ملزمان نے تشدد بھی کیا۔ چوروں کا یہ منظم گروہ بارسلونا اور میڈرڈ کے ایئرپورٹس اور شہر کے اہم مقامات پر لوگوں کو لوٹتا تھا۔ امیگریشن سے متعلق بائیڈن انتظامیہ کی بڑی اصلاحات کے بعد پہلی بار 25 پناہ گزین امریکہ میں داخل ہوئے، جبکہ ہزاروں اب بھی میکسیکو میں منتظر ہیں کہ انہیں کب داخلے کی اجازت ملے گی۔ صدر ٹرمپ نے پناہ گزینوں سے متعلق میکسیکو میں ہی روکنے کا ایک پروگرام ترتیب دیا تھا، جس کے تحت جب تک پناہ کے متلاشی افراد کی درخواستوں پر حتمی فیصلہ نہ ہو جائے انہیں امریکہ میں داخلے کی بجائے میکسیکو میں ٹھہرنا ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے ہزاروں پناہ کے متلاشی افراد جو بیشتر مرکزی امریکی ممالک سے ہیں کو واپس میکسیکو کی سرحد پر بھیج دیا گیا تھا، لیکن بائیڈن انتظامیہ نے اقتدار سنبھالتے ہی اس متنازع پالیسی کو ختم کرنے کا آغاز کر دیا تھا اور ایک نئی پالیسی مائیگرینٹ پروٹیکشن پروٹوکول ترتیب دیا، جس پر جمعہ 19 فروری سے عمل شروع ہو گیا ہے۔ جمعہ کے روز جن 25 افراد کو ریاست کیلیفورنیا میں داخل ہونے دیا گیا انہیں ایک مقامی ہوٹل میں کوارنٹین میں رکھا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق داخلے سے قبل ان افراد کا کورونا ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نشہ آور اشیاء کے استعمال میں خطرناک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اعداد و شمار تشویشناک صورتحال کو ظاہر کر رہے ہیں اور اطلاعات ہیں کہ تعلیمی ادارے میں طلبہ اور طالبات نشہ آور اشیاء کا استعمال کھلے عام کر رہے ہیں۔ اکثر تعلیمی اداروں میں طلبہ اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر نشہ آور اشیاء کا استعمال کر رہے ہیں۔ 2015 میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منشیات کو بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں کل 70 لاکھ سے زائد افراد نشہ آور اشیاء کے عادی ہیں۔ نوجوان چونکہ پاکستان کی کل آبادی کا ایک بڑا حصہ ہیں، اس لیے نشہ کے عادی افراد میں بھی اس کی شرح بہت زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 44 ٹن سالانہ ہیروئن استعمال کی جاتی ہے، جو امریکہ میں استعمال ہونے والی ہیروئن سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 40 لاکھ افراد بھنگ کے نشے میں مبتلا ہیں، جبکہ 90 لاکھ کے قریب ہیروئن کا نشہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں روزانہ 700 افراد نشے کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جو دہشت گردی سے مرنے والے افراد کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ نشے کے عادی نوجوانوں میں لڑکیوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، جو ایک تشویشناک رجحان ہے۔ صرف چند مایہ ناز تعلیمی ادارے ہیں جہاں نشہ آور اشیاء کی روک تھام کی گئی ہے۔ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک کے شہریوں کو کویت پہنچنے پر 14 دن کے لیے ذاتی خرچ پر مقامی ہوٹل میں کوارنٹین کرنا ہوگا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایسے افراد جو کورونا سے زیادہ متاثرہ ممالک کی بجائے دیگر ممالک سے آ رہے ہیں، انہیں اپنے خرچ پر کسی مقامی ہوٹل میں صرف 7 دن الگ تھلگ رہنا ہوگا۔ یہ افراد مزید 7 دن اپنے گھروں میں گزار کر 14 دن کا کوارنٹین پورا کریں۔ جرمنی میں کورونا وائرس کی تیسری لہر کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ موجودہ لاک ڈاؤن میں کسی حد تک نرمی کی منصوبہ بندی کے دوران نئے انفیکشن کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ متعدد امراض کے تحقیقاتی ادارے رابرٹ کوخ انسٹیٹیوٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر 7,676 نئے کورونا کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں یہ تعداد 1,500 سے زائد بنتی ہے۔ ملک بھر میں ہر 1 لاکھ کی آبادی میں نئے کیسز کی 7 روز کے اندر درج کی جانے والی شرح 57.7% سے بڑھ کر 60.2% ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ اضافہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر رونما ہوا ہے۔ یہ اعداد و شمار ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب 16 جرمن ریاستوں میں سے 10 میں آئندہ پیر سے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ جرمن وزیر صحت کہہ چکے ہیں کہ ویکسینیشن کے لیے ڈے کیئر اور پرائمری اسکولوں کے اساتذہ اولین ترجیح ہوں گے۔ امریکہ کے صحت سے متعلق ادارے US سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے جاری کردہ رپورٹ میں شہریوں کو فائزر اور موڈرنا کی کورونا ویکسین لگائے جانے کے بعد نمودار ہونے والے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اعداد و شمار گزشتہ سال 14 دسمبر سے رواں سال 13 جنوری کے درمیان لگائے جانے والے 1,30,00,000 سے زائد خوراکوں پر کی جانے والی تحقیق کی بنیاد پر جاری کیے گئے ہیں۔ CDC کے مطابق ویکسین لگائے جانے کے بعد 6,994 سائیڈ ایفیکٹس سے متعلق رپورٹ موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 6,354 رپورٹ کم سنجیدہ نوعیت کی ہیں، جبکہ 113 رپورٹس انتہائی سنجیدہ نوعیت کی ہیں، جبکہ اس ضمن میں 113 اموات بھی رپورٹ کی گئی۔ سعودی عرب نے کورونا کی دوسری لہر پر قابو پانے کے لیے پاکستان سمیت 20 ممالک پر عارضی سفری پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور ریاست میں مقیم غیر ملکی تارکین وطن چھٹیوں پر مستقل بنیادوں پر اپنے گھر جانے کے لیے پریشان ہیں۔
تارکین وطن کی جانب سے جوازات سے سوال کیا گیا ہے کہ اپنے ملک واپس جانے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، جس پر جوازات نے تارکین وطن کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا ہے کہ جو تارکین وطن اپنے ملک جانا چاہتے ہیں انہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ سعودی حکام نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا ہے کہ تارکین وطن جو مستقل بنیادوں پر جانا چاہتے ہیں یا چھٹی پر جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، بس جانے سے قبل وہاں کے قوانین سے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ شدید گرمی اور خشک موسموں کے حامل مشرق وسطیٰ یعنی میڈل ایسٹ کے ممالک میں ان دنوں برف باری ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وسیع و عریض مقامات برف کی سفید چادر اوڑھ کر قدرت کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں۔ لبنان، اردن، فلسطین، ترکی، عراق اور سعودی عرب میں برف باری سے شہری خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ برف باری دراصل موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں 6 سال بعد ہونے والی شدید برف باری سے مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ خوبصورت منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ اس سے قبل مقبوضہ بیت المقدس میں 2015 میں شدید برف باری ہوئی تھی۔ شامی دارالحکومت دمشق میں بھی برف باری میں ڈھکا رہا، جہاں کچھ مقامات پر 15 سینٹی گریڈ میٹر سے زیادہ کی برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے خواتین کو فوج میں بھرتی ہونے کی اجازت دے دی۔ اس بات کی تصدیق سعودی وزارت دفاع نے کی ہے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آن لائن پورٹل کے ذریعے خواہش مند خواتین سعودی عرب کی فوج میں داخلے کی درخواست دائر کر سکتی ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ خواتین کی جانب سے سعودی عرب کی آرمی، ایئر فورس، نیوی سمیت دیگر اداروں میں درخواست دی جا سکتی ہے۔ سعودی وزارت دفاع کا مزید کہنا ہے کہ فوج میں بھرتی کے خواہش مند خواتین کی عمر 21 سے 40 سال ہونی چاہیے۔ امریکہ میں 2 نوجوان لڑکیاں بزرگ خواتین کا روپ دھار کر کورونا ویکسین لگوانے پہنچ گئیں۔ حکام نے جلد ہی ان کی جعل سازی پکڑ لی۔ امریکہ میں اس وقت کورونا وائرس ویکسینیشن کے پہلے مرحلے میں ڈاکٹرز اور دیگر فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین دیے جانے کے بعد دوسرا مرحلہ جاری ہے، جس میں 65 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ ایسے میں 2 نوجوان لڑکیاں بزرگ خواتین کا روپ دھار کر ویکسین لگوانے پہنچی لیکن پکڑی گئیں۔ ریاست کیلیفورنیا کی اورنج کاؤنٹی میں پیش آنے والے اس واقعے میں 2 لڑکیاں حکام کو چکمہ دے کر کورونا وائرس ویکسین لگوانے میں کامیاب رہیں۔ کورونا ویکسینیشن کاؤنٹی کے کنونشن سینٹر میں کی جا رہی تھی، جہاں یہ دونوں بزرگ خواتین جیسا حلیہ بنا کر چشمہ اور دستانے پہن کر پہنچی۔ اس حلیے میں وہ ویکسین کی پہلی خوراک لینے میں تو کامیاب رہیں، تاہم دوسری خوراک لینے پہنچی تو انہیں دھر لیا گیا۔ خواتین ایسوسی ایشن آسے سوپ کے کلچرل سینٹر بارسلونا میں قرآن خوانی اور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد میں کورونا وائرس اور دیگر وجوہات کی بنا پر انتقال کر جانے والے بہن بھائیوں اور بزرگوں کی مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ کورونا اور دیگر بیماریوں سے نجات، باہم محبت و ایثار، دنیا بھر سمیت اسپین میں روزگار کے وسیع مواقع، خوشحال، توانا اور خوشحال زندگی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر شرکا نے درود پاک کا ورد اور نعتیہ کلام پڑھے۔ محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ کمنٹ کرنا جو ہے وہ آپ کا ہماری ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ پروگرام پسند آئے تو اسے دوستوں میں شیئر کریں۔ ناظرین محترم، جن لوگوں نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر دیا ان کا تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد یہ کام کریں۔ اور ناظرین محترم، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور دنیا میں جو اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے پوری انسانیت کو اس سے نجات دے اور دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ کل پھر نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔